अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। नाजरीन, जैसा कि सभी लोग जानते हैं कि इस्लाम दुनिया भर में सबसे ज़्यादा तेज़ी से फैलने वाला धर्म है। और अगर आज के इस पुरफतन दौर में जहां दिन रात इस्लाम मुखालिफ कुव्वतें मिलकर इस्लाम के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा करने में मसरूफ़ हैं, अगर इस हालत में भी कुफर के गढ़ यानी अमेरिका और यूरोप में इस्लाम इतनी तेज़ी से फैल रहा है, तो समझ लीजिए कि सिर्फ खुदा ही की ताकत और कुदरत है कि वो कुफर की लाख कोशिशों पर भी भारी है। वो चाहे तो अबाबीलों से हाथी मरवा दे, ये तो फिर महज एक प्रोपेगेंडा मुहिम है। बस हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि इस फितने के दौर में जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके खुदा का पैगाम घर घर पहुंचाने की कोशिश करें, ताकि इस नेक काम में हमारा भी हिस्सा शामिल हो जाए। हमारा यूट्यूब चैनल भी इन्हीं काविशों के सिलसिले की एक कड़ी है। आपके हाथ में जो मोबाइल है, ये एक बहुत बड़ी ताकत है। इसके ज़रिए आप फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम और दीगर कई एप्लीकेशंस के ज़रिए घर बैठे सिर्फ एक शेयर के ऑप्शन को इस्तेमाल करते हुए दीन का पैगाम आगे लाखों लोगों तक पहुंचा सकते हैं। माफ़ कीजिएगा, मेरी गुफ्तगू ज़रा लंबी हो गई। बस कहने का मतलब ये है कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके इस्लामी वीडियोस को शेयर कर दिया कीजिए, ताकि कुफर के प्रोपेगेंडे के ख़िलाफ़ जहाद में आपका हिस्सा भी शामिल हो सके। जज़ाकुमुल्लाह खैर। तो आइए चलते हैं आज की वीडियो की जानिब, जिसमें एक बहन अपने इस्लाम कबूल करने की कहानी सुना रही हैं। Salam alaikum, hola a todos, bienvenidos de nuevo a este su canal, espero que se encuentren muy bien. Para aquellas personas que no me conocen o que es la primera vez que ven alguno de mis videos, me presento, yo soy Amina, soy mexicana, estoy casada con un argelino y actualmente vivimos en Suecia. अस्सलामुअलैकुम। आप सबको अपने इस चैनल पर दोबारा खुशामदीद कहती हूँ। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। जो लोग मुझे नहीं जानते या पहली बार मेरी वीडियो देख रहे हैं, उनके लिए अपना तारुफ करवा दूं। मेरा नाम आमना है। मैं मेक्सिको से हूं और फिलहाल हम स्वीडन में रह रहे हैं। आप में से बहुत से लोग मेरे चैनल पर पुराने हैं और पहले ही जानते होंगे, या जो नए हैं वो भी महसूस कर सकते हैं। मैं एक नौ मुस्लिम हूँ और आज मैं इसी टॉपिक के बारे में आपसे बात करने वाली हूँ, क्योंकि ये एक ऐसा मौजू है या एक ऐसा सवाल है जो मुझसे अक्सर पूछा जाता है। वीडियो शुरू करने से पहले मैं कुछ वजाहत करना चाहती हूँ, ख़ास तौर पर उन लोगों के लिए जो इस्लाम से ज़्यादा वाकिफ़ नहीं हैं, क्योंकि मैंने देखा है कि कभी-कभी लोग अल्फाज में उलझ जाते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि इस्लाम ही इस मज़हब का असल नाम है, जैसे कि ईसाईयत, कैथोलिक या यहूदियत है। बहुत से लोग गलती से लफ्ज़ इस्लामिज़म इस्तेमाल करते हैं, शायद इसलिए कि दूसरे मज़ाहिब के आखिर में इज़म आता है, लेकिन ये लफ्ज़ दुरुस्त नहीं है, क्योंकि ये ज़्यादातर सियासी या नज़रियाती तहरीकों के लिए इस्तेमाल होता है, जो इस्लाम के उसूलों को एक हुकूमती निज़ाम के तौर पर नाफिज करने की कोशिश करते हैं। लेकिन हकीकत में ये इस्लाम की नुमाइंदगी नहीं करता, इसलिए इस लफ्ज़ का इस्तेमाल गलत है। सही लफ्ज़ इस्लाम ही है। अब जो शख्स इस्लाम को अपना मज़हब मानता है उसे मुसलमान कहा जाता है, और जमा में मुस्लिम्स। मुसलमान का मतलब है वो शख्स जो अपनी मर्ज़ी अल्लाह के हवाले कर दे। और मुसलमान होना किसी एक कौमियत या मुल्क तक महदूद नहीं है। अक्सर लोग समझते हैं कि जो मुसलमान है वो ज़रूर अरब होगा, या जो अरब है वो मुसलमान होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। हकीकत यह है कि दुनिया के सिर्फ तकरीबन 18% मुसलमान ही अरब हैं। बाकी ज़्यादातर इंडोनेशिया, पाकिस्तान, भारत और बांग्लादेश में हैं। खुलासा ये कि इस्लाम एक मज़हब का नाम है, और मुसलमान वो शख्स है जो इस मज़हब को अपनाता है। ये कोई भी हो सकता है, किसी भी कौम या किसी भी मुल्क से हो सकता है, यानी जो भी चाहे इस्लाम कबूल करके मुसलमान बन सकता है। अब अपनी कहानी शुरू करती हूँ। अक्सर ये समझा जाता है कि हम मुसलमान औरतें जो मुसलमान मर्दों से शादी करती हैं, वो उन्हीं की वजह से इस्लाम कबूल करती हैं। लेकिन हकीकत ये है कि सिर्फ अल्लाह जानता है कि वो किसको कैसे हिदायत देता है। मेरे मामले में ऐसा नहीं था। मैंने इस्लाम उस वक्त कबूल किया जब मैं अपने शौहर से मिली भी नहीं थी।
میرے اسلام قبول کرنے کی وجوہات دوسری تھیں، جنہیں اب میں آپ کو اس ویڈیو میں بتاؤں گی۔ میرا پورا خاندان کیتھولک ہے، اس لیے میں بھی بچپن میں کیتھولک مذہب پر پلی بڑھی۔ میں ہر بدھ چرچ کی تعلیمات کے لیے جاتی تھی۔ میری پہلی کمیونین کی تقریب منعقد کی گئی۔ میرے والدین مجھے اتوار کے دن عبادت کے لیے چرچ لے جاتے۔ گھر میں ہم لوگ دعا کرتے اور روزیریو پڑھتے، لیکن جیسے جیسے میں بڑی ہوتی گئی میں ان چیزوں سے دور ہوتی گئی، کیونکہ میں دل سے ان سے روحانی تعلق کو محسوس نہیں کرتی تھی۔ عیسائیت کی کچھ باتیں مجھے سمجھ نہیں آتی تھیں، مثلاً کہ تثلیث یعنی ٹرینیٹی یا سینٹ اور مقدسین کے حوالے سے جو عقائد سکھائے جاتے تھے۔ میں ان لوگوں کا احترام کرتی ہوں جو اس پر ایمان رکھتے ہیں، لیکن یہ سب چیزیں میرے لیے سوال یا نشان تھیں۔ ان سوالوں کے باوجود میں نے کبھی دوسرے مذاہب کو ڈھونڈنے یا تحقیق کرنے کی ہرگز کوئی کوشش نہیں کی۔ میں اپنی پڑھائی اور زندگی پر توجہ دیتی رہی۔ پھر میں یونیورسٹی گئی اور اسپینش ادب پڑھنا شروع کیا۔ اس میں تاریخ اور فلسفہ بھی شامل تھے، اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں مذہب ہمیشہ تاریخ اور فلسفے کا ایک بڑا موضوع ہوتا ہے۔ وہاں لوگ دو گروپوں میں تقسیم تھے، کچھ خدا پر یقین رکھتے تھے اور کچھ بالکل انکار کرتے تھے۔ میرے ذہن میں پہلے سے دھرم کے بارے میں کئی سوال تھے، تو اب ان سوالوں کا وزن بڑھ گیا تھا، یہاں تک کہ ہمارے کورس میں ایک مضمون تھا مذاہب کا مطالعہ، لیکن میں نے وہ کورس نہیں لیا کیونکہ مجھے لگتا تھا کہ یہ مضمون مجھے مزید الجھا دے گا۔ پھر یونیورسٹی کے آخری سال میں اپنی پریکٹیکل ٹریننگ کے دوران میری ملاقات ایک مسلمان لڑکی سے ہوئی۔ وہ بھی میری طرح اسی یونیورسٹی کی تھی اور وہ کنورٹڈ مسلم تھی، میکسیکن امریکن تھی وہ۔ یہ میرا اسلام کے ساتھ پہلا براہ راست رابطہ تھا۔ میں اسے اسلام کے بارے میں عام سوالات کرتی اور وہ بڑی نرمی اور محبت سے جواب دیتی، اپنی کہانی بھی بتاتی کہ وہ کیسے مسلمان ہوئی۔ شروع میں مجھے سب کچھ دلچسپ لگتا، لیکن ابھی تک میرے اندر اسلام قبول کرنے کی خواہش پیدا نہیں ہوئی تھی۔ اسی دوران میں نے اطالوی زبان سیکھنے کی کوشش کی۔ ایک ویب سائٹ پر رجسٹر کیا جہاں لوگ ایک دوسرے کو زبانیں سکھاتے تھے۔ وہاں 3 لڑکیاں مجھ سے رابطے میں آئیں جو ہسپانوی سیکھنا چاہتی تھیں، اور وہ سب سعودی عرب کی تھیں۔ ان میں سے ایک اکثر مجھے اسلام کے بارے میں انگریزی میں پیغامات بھیجتی تھی۔ میں زیادہ دھیان نہیں دیتی تھی، لیکن ہم گہرے دوست بن گئے تھے۔ بعد میں ہم نے فیس بک پر بھی ایک دوسرے کو فرینڈ لسٹ میں ایڈ کر لیا۔ پھر ایک وینسویلا کی لڑکی بھی ہمارے گروپ میں شامل ہو گئی۔ اس کے بعد ہم نے ایک چھوٹا سا گروپ بنا لیا، وہ سب ہمیں عربی بھی سکھانے لگیں۔ آہستہ آہستہ ہماری گفتگو میں اسلام کا موضوع زیادہ آنے لگا۔ میں نے خود بھی اسلام کو پڑھنا شروع کیا۔ شروع میں اسے پڑھنے کی وجہ صرف تجسس تھا۔ میں جاننا چاہتی تھی کہ کیا اسلام واقعی ویسا ہی ہے جیسا کہ میری عرب دوستیں مجھے بتا رہی تھیں، یا ویسا ہے جیسا کہ امریکہ میں عام تاثر پایا جاتا ہے۔ لیکن رفتہ رفتہ میرے بچپن کے چند بنیادی سوالوں کے جواب ملنے لگے۔ یہ سلسلہ 2020-2021 سے شروع ہوا، اور پھر 2023 کے شروع میں نے سنجیدگی سے سوچنا شروع کیا کہ شاید میں مسلمان ہو جاؤں۔ لیکن کچھ چیزیں مجھے روکتی رہیں، خاص طور پر اپنے خاندان کے بارے میں سوچنا کہ ان کا رد عمل کیسا ہوگا، دوستوں کے بارے میں، کولیگز کے بارے میں۔ سب سے بڑا سوال یہی تھا کہ کیا میرا معاشرہ مجھے قبول کرے گا، اور دوسرا بڑا یہ شک کہ کیا میں واقعی اسلام پر عمل کر سکوں گی۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ میرا طرز زندگی ایسا تھا کہ زیادہ بڑی تبدیلی کی ضرورت بھی نہیں تھی۔ میں نہ پارٹیوں میں جاتی تھی، نہ شراب پیتی تھی، نہ بہت ماڈرن کپڑے پہنتی تھی، تو اصل رکاوٹ صرف خاندان اور معاشرے کا ڈر تھا۔ ایک دن میں ریسٹورنٹ میں کام کر رہی تھی اور برتن دھو رہی تھی۔ اسی دوران میرے دل میں یہ سوال آیا کہ آخر کیا چیز ہے جو مجھے اسلام قبول کرنے سے روکتی ہے۔ میں سوچنے لگی، جب میں اسلام کے بارے میں پڑھتی ہوں تو مجھے سکون ملتا ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ سب کچھ ایک مقصد کے تحت ہے، اور وہ مقصد ہمیشہ اچھائی کے لیے ہے۔ چاہے کبھی کوئی بات ہمیں بری لگے، اللہ کی حکمت ہمارے لیے بہتر ہوتی ہے۔ مجھے یاد ہے بچپن میں
جب میں تقریباً 10-12 سال کی تھی، مجھے اکثر یہ فکر لاحق رہتی تھی کہ اگر میں مر جاؤں تو کیا ہوگا؟ اگر میرے والدین مر گئے تو کیا ہوگا؟ میں اس ڈر اور گھبراہٹ کی وجہ سے راتوں کو جاگتی رہتی تھی۔ لیکن اسلام کے بارے میں جان کر مجھے لگا کہ میرا وہ پرانا خوف ختم ہو گیا۔ مجھے پتہ لگ گیا کہ مرنے کے بعد والی زندگی میں کیسے کامیاب ہونا ہے۔ اسلام نے مجھے یہ یقین دیا کہ ہر چیز اللہ کی حکمت سے ہوتی ہے، چاہے ہم اس وقت اسے نہ بھی سمجھ پائیں۔ اسی احساس نے مجھے حوصلہ دیا کہ ہاں، مجھے اسلام قبول کرنا چاہیے۔ میں نے اپنی دوستوں کو بتایا کہ میں کلمہ شہادت پڑھنا چاہتی ہوں۔ پھر ہم نے آن لائن کال کی اور انہوں نے مجھے شہادت کے الفاظ سکھائے۔ میں نے وہ کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گئی۔ اس کے بعد میں نے نماز پڑھنا سیکھنا شروع کیا، انٹرنیٹ سے نوٹس بنائے، کچھ عرصے بعد یہاں کی لوکل مسلم کمیونٹی سے بھی جڑی، دوسری بہنوں سے ملی۔ حجاب پہننے میں وقت لگا، لیکن جب پہنا تو اللہ کا شکر ہے سب اچھا رہا۔ میکسیکو میں مجھے کبھی کسی نے برا نہیں کہا، لوگ زیادہ تر تجسس سے سوال کرتے تھے۔ اس طرح اسلام کو دوسروں تک پہنچانے کا موقع بھی ملتا تھا۔ میرے لیے اصل مشکل باہر سے نہیں بلکہ اندر سے تھی، کیونکہ سب سے بڑی جنگ انسان اپنے نفس کے ساتھ لڑتا ہے۔ غلطیاں سب سے ہوتی ہیں، لیکن اللہ بے حد مہربان ہے، وہ معاف کر دیتا ہے۔ میں یہ ویڈیو لوگوں کے لیے ایک پیغام کے ساتھ ختم کرنا چاہتی ہوں جو مسلمان نہیں ہیں، لیکن شاید کسی مسلمان کے ساتھ رابطے میں ہیں یا اسلام کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں۔ یاد رکھیے، کوئی آپ کو اسلام قبول کرنے پر مجبور نہیں کر سکتا۔ اگر کریں تو صرف اس وقت کریں جب آپ واقعی اسلام پر ایمان رکھتے ہوں اور اسے اپنی زندگی میں اپنانے کے لیے تیار ہوں۔ تحقیق کیجیے، پڑھیے، سوالات پوچھیے، لیکن صرف علم رکھنے والوں سے۔ انٹرنیٹ پر سب معلومات درست نہیں ہوتی۔ بہت سارے اسلام دشمن ذہنوں کے لوگ اسلام مخالف جھوٹا پروپیگنڈا بھی کرتے ہیں، اس لیے محتاط رہیے۔ یاد رکھیے کہ اسلام کو لوگوں کے عمل سے نہ پرکھیں، کیونکہ کوئی بھی مسلمان عمل میں 100% درست نہیں ہوتا، بلکہ خود اسلام کو سمجھیے۔ کیونکہ کچھ مسلمان اپنے عمل سے اسلام کی صحیح تصویر پیش نہیں کرتے، لیکن اگر آپ کی بنیاد مضبوط ہے تو آپ ایسے لوگوں سے دور رہ سکتے ہیں، مگر اسلام سے نہیں۔ اور اگر آپ اسلام قبول کریں تو جان لیجئے کہ آپ اکیلے نہیں ہیں۔ ہمیشہ کسی نہ کسی کمیونٹی یا تنظیم سے آپ کو مدد مل سکتی ہے، اور اگر آپ کا ایمان اللہ پر پختہ ہے تو وہ آپ کے لیے راستے آسان کر دے گا اور آپ کو رزق بھی دے گا۔ تو بس یہی تھی میری کہانی۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ۔ میں امید کرتی ہوں کہ کسی نئے فرد کو میرے تجربے سے فائدہ ہوگا۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی۔ اپنا بہت خیال رکھیے۔ اللہ نگہبان۔